What is the way of this? चलो सीखें. What is the way of that? चलो सीखें. What is the way of this? चलो सीखें तरीक़ा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत अली गुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रिवायत बयान करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा की गलियों में से गुजर रहे थे। फरमाते हैं हम जिस भी दरख्त और पत्थर के पास से गुजरते थे वो यही कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और दूसरी रिवायत के मुताबिक जो सीरत हलबिया के अंदर है वो कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया है ये ऐसा तरीका है कि जिससे इंसान का ज़ाहिर भी खूबसूरत हो जाता है, इंसान का बातिन भी खूबसूरत हो जाता है। इंसान का ज़ाहिर भी अच्छा हो जाता है, इंसान का बातिन भी उजला हो जाता है। इंसान का ज़ाहिर भी रोशन हो जाता है और इंसान का बातिन भी मुनव्वर हो जाता है। यूँ बोलिए कि इंसान का जिस्म और इंसान की रूह ये दोनों इत्मीनान में और आफियत के दायरे में आ जाते हैं। कब? जब ये दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक हिकायत बयान की गई है। किसी दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार में एक आदमी था, वो आवाज़ लगाता था अच्छाई करने वाले को उसका बदला दो, अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई करो और बुराई करने वाले को छोड़ दो कि उसकी बुराई ही उसके लिए काफ़ी है। यूं ये सदा लगाता था और बादशाह के दरबार में यूं इसकी एक आवाज़ थी। उसी दरबार में मौजूद एक आदमी को इससे हसद हो गया, जेलसी हो गई, जलन हो गई। ये कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ हैं और ये कहाँ, हम इधर बैठे हुए चुप बैठे हुए, ये यहाँ बातें कर रहा है। इस तरह होता ही है। अल्लाहु अकबर। अब जिसे जलन हुई, अब इसने इरादा किया कि मैं इसको फंसाऊंगा और इसे मरवाऊंगा। चुनांचे बादशाह से जाकर के कहा कि बादशाह सलामत, ये बंदा यहाँ तो बड़ा अच्छा बन के बातें कर रहा है, बाहर कहता है कि बादशाह के मुंह में से बदबू आती है, और अगर आपको यकीन करना मेरी बात पर, कल आप इसको बुला लें, आप इसको बुलाएंगे, अपने मुंह पे ये हाथ रख लेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। बादशाह ने बात सुन ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया, बंदे को पास बुलाया, उसने मुंह पे हाथ रखा। अब बादशाह ने अपने हाथ से एक फरमान लिख करके उसको दिया, यानी कुछ लिख करके बादशाह ने उसे दिया। अब ये लेकर के रवाना हुआ, निकला। रस्ते में वही बंदा जिसको जेलसी थी, जलन थी, उसने कहा कि भी कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने मुझे अपने हाथ से ये एक फरमान लिख कर दिया है, तो ये मुझे कहा फलां गवर्नर के पास ले जाओ, तो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो बादशाह की जो है वो आदत ये थी कि जब वो किसी को इनाम देता था, जब वो किसी के साथ इस तरह का मामला करता था, तो वो अपने हाथ से लिख के देता था किसी ये इनाम दे दें, इकराम दे दें। बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि इसने कहा अच्छा आप ऐसा करो, ये मुझे दे दो और आप जो है वो ये जो शाही फरमान है ये आप मुझे दे दें, मेरे पर मेहरबानी कर दें। उसने कहा जी ठीक है जी, आप रख लें जी, जो इनाम मिलेगा वो आप ले लें। ये गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो फरमान मेरा लेकर आ रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो। चुनांचे उसको मार दिया गया। अब ये बंदा दोबारा बादशाह के दरबार में अपने वक्त पर पहुंचा और पहुंचकर यही सदा लगाई कि अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई करो, बुराई करने वाले को छोड़ दो कि उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। तो अब बादशाह ने इसे देखा तो बादशाह देखकर हैरान हुआ। उसने कहा भाई ये क्या बात हुई, मैंने तो तुम्हारी मौत का परवाना लिख कर दिया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत, असल में कल मैं वो जा रहा था तो फलां फलां बंदा था, वो मुझे मिला, उसने कहा मेरे पर मेहरबानी करेंगे, मुझे दे दें, तो मैंने उसको दे दिया। तो बादशाह ने कहा क्या तुम ये नहीं कहते थे कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है? मैंने तो कभी नहीं कहा। तो कल जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने अपने मुंह पे हाथ रखा। उसने कहा असल में बादशाह सलामत हुआ ये कि इस बंदे ने मुझे कच्चा लहसुन खिलाया, आपके पास आने से पहले खाना खिलाया, घर पे लेकर गया खाना खिलाने के बहाने, और कच्चा लहसुन उसमें खाने में था, तो मेरे मुंह में से बदबू आ रही थी, तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा ताकि आपको बदबू ना आए। तो बादशाह ने कहा तुम सही कहते हो कि अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई की जाए और बुराई करने वाले को छोड़ दिया जाए कि उसकी बुराई ही उसके लिए
کافی ہے۔ اسلامی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی اہمیت ملے گی، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لوگوں میں یہ چیز آج تو جاتی ہے اس کو، لیکن کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجھے فلاں سے حسد ہے، یہ تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس کی جو سائن ہیں، علامات ہیں، یہ بھی چھپی ہوئی، کیونکہ یہ خود باطنی بیماری ہے تو اس کی جو علامت ہے وہ بھی باطنی ہوتی ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کسی حسد ہو گئی تو آپ کے ہاتھ میں دبا نکل آئے گا، دانت ٹیڑھا ہو جائے گا یا خارش شروع ہو جائے گی، کوئی علامت ایسی نہیں ہے، یا سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ بس حسد ہو گئی، آپ کوئی مانے گا نہیں کہ مجھے سے حسد ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بیماری، اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں سمجھنا، کیونکہ جب تک آپ علامت سمجھیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ نمبر ایک، اب حسد جو بندے کو ہوتی ہے، اگر واقعی حسد ہے، جیلیسی آپ جس کو کہتے ہیں، تو وہ بیسیکلی تو اس کو ملنے والی نعمت سے ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمارے لیے ارشاد عطا فرمایا، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس سے پناہ مانگنے کا سورہ جو فلق ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں حسد سے بچنے کے تعلق سے اور اس کی پناہ، وَمِن شر حاسد اذا حسد، کہ شر اور حسد اور حاسد وغیرہ کے تعلق سے ہمیں اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ جہاں شیطان کا جو واقعہ ہوا، جو مردود وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا جو اس کے پر حکم لگا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا، تو اس کا جو معاملہ بیان کیا گیا قرآن میں کہ اسے تکبر کیا۔ ساتھ ہی علماء نے اس پر حسد کا بھی لکھا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد بھی کیا کہ اسے انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا، اور اپنے بارے میں ہی حسد کرنے لگا۔ خود کفار مکہ کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حسد تھا، کیونکہ جو سلسلہ نبوت جس طرح چلا آ رہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو یہ اس سلسلے میں داخل ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ سلسلہ نبوت وہاں سے یہاں منتقل جو ہوا بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں، تو یہ بھی ایک حسد کی وجہ تھی، یہ نعمت ان سے لے کر یہاں کیسے چلی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو جو معاملہ تھا اس میں حسد بھی کارفر تھا۔ حسد کہیں بھی کسی جگہ بھی، قابل نے حابیل کو جو قتل کیا اس میں بھی حسد تھا، یعنی یہ میں جو اب کیا یہ چیزیں بیان کر، حسد کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی اچھے انداز پہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی حسد سے موسوم ہوتا ہے یا حسد جیسی بری صفت سے متصف ہوتا ہے یا حاسد جب بنتا ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی ایریا پر وہ اچھا نہیں قرار دیا جائے گا، وہ برائی قرار دیا جائے گا۔ اب حسد ہے نعمت کے ساتھ، کوئی مطلب ایک عام ایک آدمی ہے جو بولتا ہے یار مجھے نیند نہیں آتی، اسے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک شخص بولتا ہے کہ یار بہت کمزور ہو گیا، اسے کوئی حسد نہیں کرتا۔ کس کی کمزوری چلی جائے مجھے مل جائے معاذ اللہ، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی نیند اچھی نہیں ہے تو یار یہ اچھی نیند نہ مجھے مل جائے، اور میری اچھی نیند اس کو چلی جائے۔ تو حسد کی ہی نعمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور انعام کے ساتھ، باؤنٹی کے ساتھ، اگر کسی کو مطلب کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملتی تو حسد وہیں سے اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ اپنے آپ کو اس طرح کی زندگی اور انداز سے بچائے کہ اس سے کم لوگ حسد کریں، کیونکہ حاسد پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس معاملے میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ اپنے رب سے پناہ مانگے، کیونکہ حسد اس کو ہو گئی ہے نعمت سے۔ نعمت اس کا مقدر ہے، جو اس کی تقدیر میں اس کو ملے گا۔ اگر آپ کو حسد اس کی نعمت سے ہو گئی ہے تو پھر خیر منائیں کہ نعمت تو بڑھتی رہے گی، حسد بھی اللہ نہ کرے بڑھتا چلا گیا تو آپ کیا کریں گے۔ لہذا اللہ پاک کی دی ہوئی عطا، اس کی تقسیم اور لوگوں کو دی گئی نعمتوں پر حسد کرنے کے بجائے رشک کرے اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ جو تو نے اسے نعمت دی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ رشک ہے، دعا ہے، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اب آپ یہ کہیں کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، اس سے نعمت ضائع ہو جائے اور یہ نعمت اس سے نکل کر مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے. ٹھیک. اور یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ہمدردی میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. کوئی نہیں کہتا میں اس کا ہمدرد ہوں، یہ پھنس گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مر جائے گا، ہاں بس یہ مر جائے گا. اور یہ کرتے 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 خود ہی بیچارہ مر رہا ہے. یعنی اتنی ہمدردیوں کے نام پر حسد کرتے. مجھے سے کوئی حسد نہیں ہے بھائی جان، ہاں میں کوئی حسد وسد نہیں کرتا. ہاں وہ غلط فہمی ہو گئی، مجھے کیا پڑی اس سے حسد کرنے کی. بڑے میری بلا سے، وہ بھائی تیری بلا سے ہی ہو گیا، سچی بتاؤ. یہ بڑھ رہا ہے اور تو جل رہا ہے. یعنی اس کا برنا اس کا جلنا، اس کا برنا اس کا جلنا. اپنے اندر حسد کا زہر جمع کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہے، رب کی عطا پر راضی رہے. اور جس کو کوئی نعمت ملی ہے اس نعمت پہ، جیسے شروع میں انہوں نے ایک بادشاہ والا جو واقعہ بیان کیا تو اس کو حسد ہی ہو گئی تھی کہ اس کی جب دیکھو یہ آتا ہے. اچھا کرنا ورنہ اس نے کچھ نہیں ہوتا تھا، خالی دربار میں آ کر ایک آدھ نعرہ لگا کر چلا جاتا تھا اور مطلب کہ اس کے لیے خوش تھے، بادشاہ بھی خوش تھا اس سے. تو یہ کوئی کسی سے جب خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی ہم کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اس سے خوش کیوں ہے. اچھا یہ بڑا آدمی جب چھوٹے سے خوش ہو رہا تھا نا تو یہ پرابلم ہوتا ہے. اب یہ ہے ہمارا گھر خاندان کاروبار تقریباً مبتلا ہے بیچارے حسد میں. اللہ بچائے. ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزوں کو جب ہم کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن ہر بات میں دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں، تو یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ ہر بات میں کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم یہاں ہیں وہ کہاں ہیں، ہمارا یہ ہو گیا ان کا کہاں ہو گیا، ہمارے بچے کیا ہیں ان کے بچے کیا ہیں، تو یہ انداز حسد کا باعث نہیں بنتا؟ حسد کی ایک وجہ آئی تھنک کہ قناعت کا نہ ہونا ہے. قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی رہے. صحیح. اور اللہ پاک کے دیے پر راضی نہ رہنے کی عادت نے کئیوں کو حسد میں مبتلا کر دیا ہے کہ اس کو ملا مجھے کیوں نہ ملا. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو پیدل چلتے چلتے تھک گیا، بولا یار مجھ جیسا مسکین غریب کوئی ہوگا، سواری تک نہیں ہے میرے پاس. تو اس کو کسی نے آ کر کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے گدھا نہیں بنایا. تو سواری کو رو رہا ہے، اگر تو گدھا ہوتا تو تو خود سواری ہوتا اور تجھ پر مال بھی لادا جاتا. تو مطلب کہ تجھے جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے تو اس حال میں اپنے رب سے راضی رہے، کیوں ادھر ادھر کی سوچ رہا ہے. تو بندہ اصل میں بس ادھر ادھر کی سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور اللہ پاک کی تقسیم پر گویا کہ علماء کہتے ہیں کہ حاسد گویا کہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو اللہ نے دیا، اچھا اس کو کیوں دیا اللہ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، یعنی کہ وہ اس کی کیفیت یہی ہے. تو بس یہ کہ اپنے اندر، تو میں ابھی یہ بھی عرض کرتا چلو کیونکہ طریقے پہ بات ہو رہی ہے، تو حسد سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کہ اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کر، اس کی عزت میں اور اضافہ کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کر، تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کو آپ کو حسد سے بھی نجات ملے گی. اور کوئی عجب نہیں ہے کہ آپ نے جس کے لیے نعمت کی دعا کی اللہ پاک وہ نعمت آپ کو بھی عطا فرمائے. یا مرحبا، سبحان اللہ. کال لیتے ہیں جی. میرا نام محمد عباس اطاری ہے اور میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ جو حسد کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ پھر دوسرے کو کس طرح ان سے بچنا چاہیے. حسد کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو حسد تو واقعی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. یوں حسد سے بچنے کی صورت تو نکالنی چاہیے. جس کو حسد سے بچنا ہے نا، اس کے لیے بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے روایت سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو چھپائے، اپنے منصوبوں کو بھی چھپائے. ہم لوگ جو بہت ساری باتیں پہلے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا، اس سے بھی بعضوں کا نظر بھی لگتی ہے اور حسد بھی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں ہونے کی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ ابھی آپ جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ کے بھلے کی ایک بات کرنے جا رہا ہوں. کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ایک پہلے سے پلاننگ ڈکلیئر کر دی ہے، ایسے جرنلی پلاننگ ڈکلیئر کر دی، اور آپ کو یار یہ ہو ہی نہیں رہا، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا وہ جو تم نے کہا تھا، ہوگا. اچھا
ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا، سوائے اس کی کہ جو 2-4 ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا اور وہ کام آپ کو ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں یار بتایا نہیں، یہ کہو گیا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس طرح کی باتیں امام غزالی علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ بلا وجہ اپنی چیزوں کو ڈکلیئر نہ کیا کریں، اس سے نظر بھی لگتی ہے اور حسد بھی پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کوشش کریں جتنی ہو سکے نا مٹھی بند رکھیں، خود کو شو آف سے بچائیں۔ اب ہاں پرابلم یہ ہے کہ اب ایک عام آدمی کیسے بتائے کہ میرے پاس پیسہ آ گیا؟ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، ناراض مت ہوئیے گا۔ اب گھر بنا کر، اچھا گھر بھی کر ہر تو تھوڑی آتا، اب میرے وجود پر میں شو کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، تو اب ہم مختلف انداز سے شو، دیکھیں میں آپ غلط کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، سوال یہ ہے کہ میں خود کو کیسے بچاؤں حسد سے۔ تو میں اپنی جو ناقص اور موٹی شکل میں بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو لوگوں کی آنکھ جو آپ کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں، اب ماشاء اللہ کہنے کا رجحان کم، بارک اللہ کہنے کا رجحان کم، ایسا خوش ہونے کا رجحان اور کم ہے۔ دیکھ ارے بھائی بڑا مال آ گیا اس کے پاس، پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، کاٹا ہوگا کسی کو، ارے میں جانتا ہوں اس کو، جیسے نہیں یہ بالکل واقعی جانتا ہے اس کو، اخبار میں پڑھا تھا اس کو بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میکسیمم ایک عرف کے مطابق لوگ جو پہناوا اور انداز چل رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہر چیز کو میں نہیں کہہ سکتا یہ شو آف میں آتی ہے، نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے آپ کو مال اسباب دیے ہیں، آپ چاہیں جائز اور حلال طریقے سے جس طرح جینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، بالکل اس میں کوئی روک ٹوک، کیوں میں روک ٹوک نہیں کرنے والا ہوتا بھی کون ہوں، اور میں کیوں آپ کو روکو ٹوکو۔ لیکن اگر کوئی ایسے پرابلمس آپ فیس کرتے ہیں تو دیکھیے کہیں اس میں کچھ میرا اپنا بھی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اچھا آپ کر ہی رہے ہیں تو پھر اس کی کچھ بچت کی صورتیں بنائیں۔ پھر آپ بچے کو کالا ٹکا کیوں لگاتے بھائی؟ بچے کو خوبصورت بھی بناتے ہیں، سوار بھی کالا ٹکا بھی لگاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، تو نظر نہ لگنے کی صورتیں آپ بھی تو پیدا کرتے ہیں، اور آپ کی سوچ ہے کہ یار نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح ہم اپنی کوئی عمارت بنا تو اس پر ماشاءاللہ کا بورڈ لگاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہہ دیں، تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ تو لیکن آپ اپنی ہر چیز پر تو بورڈ نہیں لگائیں گے، خود اپنے وجود پر تو بورڈ لگا کے نہیں گھومیں گے، میرے کو جب بھی دیکھو بولو ماشاءاللہ بارک اللہ، ایسا نہیں کرتے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ البتہ کوئی اگر اس طرح اپنے مال اپنے اسباب کے ساتھ ایک اس طرح جیتا ہے اور اس نے اپنی ہی رزق حلال سے، اپنی ہی چیزوں سے، اپنے ہی مال سے اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، تو آپ کو اور ہمیں اس سے جلنے کی اور جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولے یار اس کے بعد مال بڑا آ گیا، ٹرائی تو آپ نے بھی بہت کی تھی یار، آپ کے پاس آیا نہیں یار۔ ایسا نہیں کریں یار، ہمیں مال کی نہیں پرواہ، جس دن موقع لگے اس دن پوچھوں گا آپ کو مال کی پرواہ ہے یا نہیں ہے۔ چانس تو آپ نے بھی بڑے مارے، ہاتھ تو آپ نے بھی بڑے مارے ہیں، پھر آپ ہی آئے ہو کہ یار مٹی سونے میں ہاتھ ڈال تو مٹی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ اب سونے میں ہاتھ ڈال تو مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا ہے۔ تقسیم ہے، اور پھر اللہ پاک کی تقسیم، اللہ پاک جسے چاہتا ہے رزق پہ کشادگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ پاک اس کو تنگی دے دیتا ہے۔ اولاد کا معاملہ ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دے بیٹے دے، جسے کچھ بھی نہ دے، یہ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو وہ اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا ہے، مشہور کیا ہے، اس کو شہرت دی ہے، اس کو لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے اگر اس کی عزت دی ہے، اس کو مال و اسباب اللہ نے دیے ہیں، اس کو ایک اچھا گھر دے دیا ہے، اچھی بیوی دے دی ہے، بچے اس کے اچھے ہیں، شوہر اس کو ایک اللہ نے اچھا اور نیک دے دیا ہے، اور ایک خوشی کے ساتھ، ایک مسرت کے ساتھ، ایک خوشحالی کے ساتھ اگر وہ جی رہا ہے، تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر رش کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو بھی زوال نعمت سے بچا، اور میری جو مشکل و پریشانی، اللہ میری بھی مشکل پریشانی دور کر دے، تو نے اس کی مشکل پریشانی دور کی، میری دور کر دے۔ ورنہ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے سے اس کی مشکل و پریشانی نہیں آ رہی اس کے لیے، اس کے تو اللہ پاک نے جو اس کے مقدر میں کیا وہ ہو رہا ہے، مگر آپ جو گل رہے ہو اس کا کیا پتہ ہے؟ حاسد ایک ایسی برف ہے جو تیز دھوپ میں رکھی گئی ہے، گل رہے ہو آپ، اس پہ جتنی نعمتیں بڑھ رہی ہیں نا، آپ کی برف اتنی تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، آپ کی برف اس کی نعمتوں کا سورج دیکھ رہی ہے، اور اس کی تپش سے آپ کی برف جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہی، آپ پگھلتے جا رہے ہو، اب ختم ہوتے جا رہے ہو، اب آپ گھلتے چلے جا رہے ہو۔
نہ کریں ہو، دعا کریں یا اللہ تو اس کو بھی نوازا، مجھے بھی نواز دے. اگر آپ کو اس سے چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا بھی نہیں دیتے تو کم از کم اس کے زوال نعمت کی تمنا تو نہ کرو. مرحبا. ایسا اگر ہم یہ چیزیں شو آف نہیں کریں گے تو لوگ نوٹس کیسے اس میں کا کہہ کریں؟ رہا ہوں ہر نوٹس کرنے والا حسد تو نہیں نہ کرتا. صحیح. کوئی کہہ دے یار ماشاء اللہ یار آج بڑے ستھرے کپڑے پہنے ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے. میں نے نوٹس کیا، آج میں آپ کو نوٹس کر رہا ہوں کل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے کر رہا ہوں میں نوٹس، لیکن ماشاء اللہ اللہ پالا وہ برکت دے. دو پینے لگائیے ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے. کوئی چھایا کیا اس پہ حرج ہے؟ نوٹس کیا بھائی، 2 پینے بندہ کی ایسے تو نہیں 2 پینے رکھتا ہے، ٹھیک ہے ہم نے رکھی ہیں تو نوٹس کیا اس پہ حرج ہے؟ تو امیر سنت بھی کہیں کوئی نوٹس کرتے رہیں، پوری مہندی ایسے لگا تو ماشاء اللہ اچھی مہندی لگا، نوٹس کیا ماشاء اللہ کہہ دیا تو کیا بندہ کچھ کرے ہی نہیں، میلا کچیلا رہے اور مطلب بالکل بکھرا سا رہے؟ یہ تو ہم شریعت ہی پسند نہیں کرتے. اسی بات. آدمی ایک اچھا نظر آئے، ستھرا نظر آئے، گھر صاف ستھرا نظر آئے، ٹھیک ہے وہ کس طرح حد تک نہیں جانا چاہیے. ہمیں دوبارہ کہتا میں اس بیس پہ بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یار آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یار ٹھیک آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے یار اس کا گھر اتنی بتیاں کیوں، میرے گھر پہ بتی کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ اپنا بتی صحیح کر لو تو آپ کے گھر میں بتی ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ گھر میں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ آپ کے دماغ میں ہے. صحیح ہے. اصل میں فیوز گھر کا نہیں اڑا ہوا، فیوز ہمارے دماغ کا اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یار اللہ نے کسی کو دیا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھے جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہو. تاکہ یہ بھی گویا کہ خود کو کسی نظر بد سے بچانے اور کسی اس طرح کے مسائل اور شر سے بچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. درست فرمایا. مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیے یہ حکمت کی بات ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، اب میرے پاس یہاں مساقت پہ کھانا آیا، اب آپ بھی آ کر بیٹھے ہیں، آپ بولا یار یہ دیکھ میرے کو بٹھایا، اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے نوالے لے رہا ہوں اور میرا نوالا گیا، آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، میرا نوالا گیا آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، میں آفر بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کھانے پر نظر لگ سکتی ہے، یہ کھانا آپ کے پیٹ میں پرابلم بھی کریٹ کر سکتا ہے. یہ جو سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھا رہے ہیں، یار سلمان بھائی آپ بھی کھائیے، آپ نے کون سا پوری پلیٹ کھا جانی ہے؟ 1-2 نوالے آپ کھائیں گے تو یہ کہ کم از کم میں نے آپ کو 2 نوالے کھا کر میرے 100 نوالے محفوظ کر لیے، ورنہ آپ کو 2 نوالے نہ دے کر میرے 100 کے 100 نوالے جو ہے نا 102 نوالے میرے رزق میں آ گئے. تو اب ایسا کوئی حکمت عملی کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ مرحبا. بہت پیاری کہ بات. اپنے اس طرح کے لوگوں کو بچانے کی کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے مال میں تمہاری زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، تو لوگوں کو اس طرح آپ دیں. اچھا آپ کو اللہ نے کوئی مقام مرتبہ منصب دیا تو لوگوں کو محبت دیں، پیار دیں، تاکہ وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے لیے کافی بچت رہے گی. جی کون؟ نگران شورا سے عرض ہے کہ اکثر یونیورسٹی لائف میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں نمبر کے حوالے سے، گریڈز کے حوالے سے. تو حضور اگر کسی کو ایسا گمان ہو کہ سامنے والا حسد کر رہا ہے یا پھر یقین ہو جائے تو اس شخص کا سامنے والے شخص کے ساتھ یعنی حاسد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یقین کی حد تک پہنچنا تو آسان نہیں ہے. حسد ایک باطنی بیماری ہے. آپ بولو کسی کا انداز ہو اس طرح کی چیزیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حسد کرتا ہو. بہت زیادہ واضح طور پر کوئی ایسی واضح طور پر بات ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، مگر ریئر کیسز ہے. تاہم اگر خدا نہ کہتا کسی کے بارے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو مجھ سے حسد ہو گئی ہے تو میرا تو مشورہ ہے اگر شرعاً غلط نہ ہونا تو اسے دوستی کر لو. اس کو کہتے ہیں کہ زہر کی تھیلی نکال لینا. اگر آپ زہر کی تھیلی رہنے دیں گے تو کبھی بھی آپ کو تکلیف ہو سکے. ایسے یہ کئی لوگ ہیں جو اس طرح دشمنیاں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو دشمنیاں ختم کرنے کا فارمولہ بتا رہا ہوں. اگر شرعاً ناجائز نہ ہونا تو ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں یوں ہو گیا ہے، اسے دوستی کر لیں آپ، ختم. بعض اوقات سامنے والے کی غلط فہمی ہوتی ہے یا وہ ہمیں متکبر سمجھتا وہ ہم سے حسد کر لیتا ہے. اب بڑا خود کو بھاؤ کھاتا ہے، بڑا خود کو یہ کرتا ہے. خود ہمارے بھی تو کچھ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے کچھ طور طریقے اور تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی حسد میں آ گیا ہے تو اگلا بھی تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے. یعنی بس تکبر کہتے ہیں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا
یعنی دوسرے کو خود سے گھٹیا سمجھنا. اب یہ بھی کچھ علامتیں ہیں. تو جب اگلے کو لگتا ہے کہ یار اپنے کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا تھا, بھاؤ ہی نہیں ڈالتا, سمجھتا یہی سب کچھ ہے, تو وہاں پر اس کو حسد کھا لیتی ہے, اس کو تکبر کھا رہا ہوتا ہے. اب حسد بھی حرام ہے, تکبر بھی حرام ہے. تو اب یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ اس کو حسد زیادہ ہو گیا ہے کہ اگلے کو تکبر زیادہ ہو گیا ہے. خود پسندی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے, عجب میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جو میں ہوں وہی میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں, میری بات سب سے درست ہے. اب یہ نا ساری باطنی بیماریاں ہیں. ان سے نکلنے کا طریقہ نمبر 1 دعا, نمبر 2 اس کی بیماری کی پہچان, نمبر اس کی علامتوں کی پہچان اور اس کے علاج کی پہچان. یہ ضروری ہے تاکہ ان گناہ, یہ ان میں کبیرہ گناہ ہیں, جی گناہ کبیرہ ہیں, اور ان سے بچنے میں ہی عافیت ہے. تو ایسی کوئی صورت ہو نا تو بندہ اس کے لیے بھی دعا کرے, یا اللہ اس کو بھی بچا. پھر دوسرا ہے کہ بندہ صبح و شام یہ 3 بار وظیفہ پڑھنے کا, جو میں آپ کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کریں. یا مرحبا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یعنی اللہ پاک کے نام سے اس کی پناہ لیتے ہیں مخلوق کے شر سے, من شر ما خلق. تو انشاءاللہ مخلوق کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح صبح و شام 3 بار پڑھنا ہوتا ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. انشاءاللہ یہ 3 بار صبح پڑھے. اور جو میں نے دوسرا کہا, یہ شجرہ شریف میں لکھا ہوا ہے, امیر سنت کے جو مرید طالب ہیں ان کو پتہ ہوگا, موبائل میں رکھ لیں شجرہ شریف, یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچت رہے گی. حصار کر لیا کریں. آپ کے یار حصار, اللہ حفاظت, بے شک اللہ حفاظت کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل یہ عمل فرماتے تھے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے تھے, اپنی مبارک ہتھیلیوں پر دم فرماتے تھے, اور پورے بدن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس طرح کا علاج کرنا, اپنے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کیا ثابت نہیں ہے؟ بالکل ثابت ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے, یہ پڑھ لیا کرو, یہ پڑھ لیا کرو, یہ پڑھ لیا کرو. تو یہ تو حفاظت کے اتنے سارے وظیفے, اتنے سارے طریقے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ملے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم یہ کچھ بھی نہ کریں, جبکہ یہ ہو رہے ہیں, چیزیں تو ہو رہی ہیں. آپ کہیں یار نہیں کچھ بھی نہیں, تو پھر بھائی گیٹ, آپ دروازے کا تالا بھی کھلا رکھ کے سو جایا کرو, بلکہ دروازے کھلا رکھ کے سو جایا کرو, بلکہ چابی گاڑی میں لگا کر دروازہ کھلا رکھ کے جایا کریں آپ. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. مگر ہم ایسا نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, ہے نا. تو یہ سارے ہمیں کرنے پڑتے ہیں. علاج درست ہے, کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے اوراد و وظائف بھی پڑھیں, علم دین بھی حاصل کریں, تاکہ ہم اپنی ان بیماریوں کو, گناہوں بری بیماریوں کو جانچ بھی سکیں, اس کا علاج کر سکیں, تاہم اپنے آپ کو اب حسد سے بچیں. بس کسی کی نعمت کو دے کر حسد نہ کریں, اور اگر خدا نہ کرے حسد آ رہی ہے تو اس کے لیے دعا کریں. یہ حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. یا اللہ تو نے جو عطا کیا ہے میں تیری رضا پر راضی ہوں. جی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے نگران شورا کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہم منصب شخص کو بہت ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور وہ فیسلٹیز اس کو نہیں مل رہی, تو اگر وہ اپنے باس کو وہ فیسلٹیز کا کہے کہ مجھے بھی یہ فیسلٹیز دی جائیں جیسا کہ آپ نے اس کو دی ہیں, تو کیا یہ بھی حسد ہوگا؟ یہ تو آپ ڈیفینیٹلی ایک توجہ دلا رہے ہیں کہ حضور ہم دونوں ایک ہی اسکیل کے ہیں, ایک ہی لیول ہے ہمارا. جو سہولت آپ نے ان کو دی سہولت مجھے بھی دے دیں. تو یہ تو آپ ایک ریکویسٹ کرنے کی اپلیکیشن کر, آپ نے اس میں کہا ہی نہیں ہے کہ جناب اس کے یہ ختم کر دیں, اس کو کیوں دے دیا ہے, اس کو کوئی اس کے خلاف آپ سازش نہیں کر رہے, کوئی اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اس کو کوئی ڈکلائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اسی کوئی آپ مطلب کہ شرارت نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنا ایک مطالبہ رکھ رہے ہیں, آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میری ریکویسٹ ہے یہ کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جی کون یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ سامنے والا ہم سے واقعی حسد کرتا ہے کہ نہیں, اس کو جانچنے کے کیا بنیادی اصول ہونے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. میرا نام پلیز فتما ہے. میں نے سورہ چھوٹے بچوں کو کیسے پتا چلے کہ وہ کسی سے حسد کرتا ہے یا نہیں؟ میری اس میں ناقص سرز یہ ہے کہ بندہ یہ معلومات کرنے کی کوشش ہی نہ کرے کہ اگلے کو مجھ سے حسد ہے کہ نہیں ہے. میرا تو یہی ذہن ہے.
کہ آپ کیوں اس ٹو میں جاتے ہیں کہ اگلے کو مجھ سے حسد ہے؟ نہ جائیں اس ٹو میں، آپ تکلیف میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کی ٹو میں جائیں گے نا، حسد ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس سے کچھ ہو جائے گا۔ اللہ بچائے۔ پھر خدا نہ خواستہ اس کے چکر میں ولا تجسسو والا مسئلہ نہ آ جائے کہ 4 آدمی کو کہتے نہ پھریں گے یار لگتا ہے اس کو میرے سے حسد ہے، چیک تو کر۔ میرا تو ناقص مشورہ یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، یا اللہ مجھے ان شر اور فتنوں سے میری حفاظت کر۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں خود کے اوپر، تو انشاءاللہ میری درخواست یہ ہے کہ اس چکر میں نہ آ جائے گا یار یہ میرے سے جلتا ہے، یہ میرے سے یہ کرتا ہے۔ آپ نارمل رہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، نارمل رہیں، جیسے وہ بادشاہ والا واقعہ ہوا نا، وہ نارمل ہی تھا، اب نارمل ہی رہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دیں، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ جو تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے۔ آپ یقین مانیں، آپ جب اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دیں آپ خود ایزی ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہے، مولا تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی میری حفاظت کر، اور خود کو بھی حسد سے بچائیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں مجھ سے حسد کرتے ہیں، ہم کو بھی اس سے حسد ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں رہیں۔ بچوں کے تعلق سے بچوں کو تو نہیں پتہ، بچوں کی تو پکڑ ہی نہیں ہے۔ بچوں میں یہ بہت بچے سکھاتے ہیں، آپ ایک چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بیٹھے، دوسرا بچہ بھاگتا ہے اس کو دھکا مارے گا، اے مجھے پیار کرو۔ تو بچہ بتا رہا ہے کہ یہ میں ایسا ہی ہوں، مگر میرے بڑو یہ ہم بچے ہیں، ہم پر قلم نہیں چلتا، ہم گناہ گار نہیں ہو رہے، تم ایسا نہیں کرنا ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو بچوں آپ بھی بس پیار محبت سے رہا کرو، ٹھیک ہے؟ مرحبا، کال۔ میں ہوں ام ہانیہ طاریہ پاک تنشیف سے۔ پیارے پیارے نگران شورا، ہم نے آپ کو اور امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ آپ صرف روزہ پانی سے افطار کرتے ہیں، کیا آپ کا دل نہیں کرتا پکوڑے سموسے فرائز وغیرہ کھانے کو؟ بھائی واہ، اب دل نہیں کرتا۔ اب افطار کے وقت مجھے، اب یہ اپنی فیلنگ ہے، اور افطار کے وقت مجھے میری یہ فیلنگ نہیں رہی ہے کہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں۔ اب یہ بس جو پانی ہم جو پیتے ہیں بس وہی ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی، خالی رمضان میں نہیں، کہیں بھی اس کے علاوہ بھی اللہ کا شکر ہے کہیں باہر بھی اس طرح افطار کا موقع کبھی مل جاتا ہے تو یہی کرتے ہیں کہ اب عادت سی ایسے ہی ہو گئی ہے کہ اس طرح پانی پی کے بندہ افطار کر لے، کہ بعد میں پھر نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر کلی کرنے کے لیے پھر جائیں، منہ صاف کرنے کے لیے، پھر مطلب مسجد کے اندر منہ صاف کرنے کا اہتمام کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر مسجد سے باہر نکلیں، کلی کر کے منہ صاف کر پھر آئیں، تو یہ صحیح ہے الحمدللہ۔ مطلب اس وقت تو میری جو افطار کے بعد میں نے اپنی نوٹس کی، امیر سنت کی بھی یہی طبیعت، امیر سنت سے ہی طبیعت سمجھے کہ منتقل ہوئی ہے کہ افطار کے وقت تو دل بھی اگر ہو بھی تو نہیں کھانے کا دل کرتا، یہ میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں۔ اگر سامنے کوئی چیز پڑی بھی ہو تو یوں مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، ابھی نہ کھایا جائے کم از کم، چلو اگر دل کرے گا تو بعد میں کھا لیں گے نو ڈاؤٹ، لیکن اس وقت تو نہ کھایا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی ادارے میں کام کرنے والے امپلائی کی عزت کن کاموں کی وجہ سے ختم ہوتی ہے؟ ایک ورڈ ہے کارپوریٹ پولیٹکس، یہ پورا ایک کامن ورڈ ہے جو کارپوریٹ انڈسٹری میں ہے، جو کارپوریٹ اس میں کام کرتے ہیں، کارپوریٹ کلچر بنتا ہے، یہ بھی ایک کلچر ہے، اس میں کارپوریٹ پولیٹکس ہے۔ کارپوریٹ پولیٹکس میں جیلیسی اس کا ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بدگمانیاں کرتے ہیں کہ یہ چپلوسی کرتا ہے، یہ خوشامدی ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی سازشی پلان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے۔ ان کی کہیں ترقی ہوتی ہے تو ان کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا کہ یار چھوڑو یار کیا ضرورت ہے اس کا عیب کھولنے کی، بلا اجازت شرعیہ اس کے عیب کھولے جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ ولا یغتب جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، ولا تجسسوا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جو قرآن کریم میں کئی ایسے چیزیں لکھی ہے، سورہ حجرات کے سارے مضامین میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کے الا ولا تنابزوا بالالقاب، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ ماڈرن کارپوریٹ پولیٹکس کے نام پر کتابیں چھپتی ہیں، اس پر پورے بیانات ہوتے ہیں، پوری اسپیچز ہوتی ہیں۔
قرآن کریم کی سورہ حجرات کے انما المؤمنون اخوۃ سے اگر بندہ شروع کرے پڑھنے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تک خالی پڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ تمام تر آیتوں کو یہ پڑھے، اس کا ترجمہ صراط الجنان میں اس کی تفسیر پڑھ لے، اتنا تفسیری مواد ملے گا، اس پر خود کو لے آئے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے چاہا تو سرخری پائے گا۔ اس پر عمل کر لے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، یہ پورا میرا بیان میں کر سکتا ہوں، اس پر اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے، پورا بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ، انما المؤمنون اخوۃ سے لے کر آگے تک، اور یہ پوری کی پوری اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ایسی بات جی کون عرفان ہے، لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل، وقت والعصر، زمانے کی قسم، اس میں اگر آپ پڑھیں اس کی تفسیر کو تو اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وقت انسان کا کیپٹل ہے، اس کو راس المال لکھا گیا ہے۔ وقت ضائع ہو گیا تو کیونکہ وقت ہی تو ہے جو اس سے ذریعہ پیسہ کما رہے ہیں، اگر جو وقت ضائع کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ضائع کرنا ہوگی، وقت ہی بندہ ضائع کر دے، تو وقت انسان کا بہت بڑا کیپٹل ہے، بیسک راس المال اس کا وقت ہے۔ ٹائم از منی، اور یہ ضائع کرنے والی نہیں ہے، اس لیے بالکل اپنے یوں سمجھے کہ روز کے 2400 روپے آپ کی جیب میں، اس کو پراپر یوز کرنے ہیں، صحیح، ضائع نہیں ہونے دینا۔ جس طرح آپ کے 100 روپے کے گر جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح اگر 1 گھنٹہ کے ضائع ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ میں نے ضائع کر دیا، اس کا کوئی مطلب حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر 100 روپے خرچ کرتا تو کہیں تو کچھ تو ملتا، پیٹ تو بھرتا، مگر ہم وقت ضائع کر دیتے لوگ، تو بالکل وقت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایسے وقت کو فروٹفل اور یوزفل جو ہے وہ کیسے بنایا جائے؟ اپنے پاس موبائل میں اسٹڈی رکھ لیں، اپنی جیب میں اسٹڈی رکھ لیں، کوئی مفید رسالے، مفید کتابیں، مفید لٹریچر جس سے دین و دنیا کے فائدے ہوں، خلاف شرع نہ ہو، وہ رکھ لیں۔ آپ کی فہم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے پاس ورڈنگ آ جاتی ہیں، آپ کی اپروچ بڑھ جاتی ہے، آپ بڑے تعمیری کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کا وقت برباد نہیں ہوتا۔ جب تک کتاب پڑھ رہے ہیں آپ جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں، غیبت سے بچے ہوئے ہیں، چغلی سے بچے ہوئے ہیں، بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں، دل آزاری سے بچے ہوئے ہیں، اور اتنے گناہوں سے بچے ہوئے تھے صرف اسٹڈی کرتے ہوئے۔ مطالعہ کریں آپ، اور اس میں بھی اگر کوئی اللہ کی رضا والا مطالعہ کرے تو ثواب الگ مل رہا ہے، نیکیاں الگ مل رہی ہیں، برکت الگ مل رہی ہے، علم حاصل کرنے والوں میں الگ شمار آپ کا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مطلب کہ یہ جو مطالعے کے جو فائدے ہیں، پھر آپ کہیں بیٹھتے ہیں اور جب آپ مطالعہ کر کے کہیں بیٹھتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو مطلب کہ یوں دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بولتا کہاں سے یار، تو مطلب آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے نا وہ لوگوں کے لیے بڑی مطلب کہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو حکمت اور مصلحتوں کا فرق پتہ چلتا ہے، دانائی کا فرق پتہ چلتا ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا یہ فرق پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر بندہ، اچھا یہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان تمام تر اوصاف کو پانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا یا اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ دو راستے ہیں، یا تو آپ اچھا مطالعہ کریں یا اچھی صحبت میں رہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھا۔ ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے وقت کو فروٹفل بنانا پڑتا ہے، اسی کو فروٹفل کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جو صحیح گزرا، اس کے علاوہ بھی وقت جو گزرا وہ گزرا۔ کہتے ہیں نا وہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں، یعنی پیدل چلنے پیادہ گھوڑا کبھی نہیں بولے گا بھائی مجھ پہ بیٹھ جا تیرا وقت بچ جائے گا، وقت تجھے نہیں کہے گا کہ مجھے تو اچھی طرح استعمال کر، وقت تو گزر جائے گا، یہ تو آپ کا کام ہے کہ وقت کو اچھی طرح استعمال کر لے۔ تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں۔ مرحبا جی کون؟ میرا یہ سوال ہے، کیا پیر صاحب کو اپنے مرید سے حسد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہی کسی مرید کو اپنے پیر سے حسد ہو سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔ پیر کے تعلق سے تو کہہ سکتا ہوں، بلکہ والدین اور پیر دونوں کے تعلق سے ہے کہ انہیں اپنے مرید اور اولاد سے حسد نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی اولاد کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ جس کو یوں سمجھے کہ جب بھی آپ کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو اصل وہ پینٹنگ کی تعریف نہیں ہوتی، اصل اس مصور کی تعریف ہوتی ہے جس نے وہ پینٹ کی ہے، پینٹ ایسے خود تو نہیں بن گئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرائنگ ہے، کوئی ڈیزائن ہے، اس کی تعریف آپ کرتے ہیں، کوئی پرنٹ ہے آپ اس کی ڈیزائن کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل وہ تعریف اس پرنٹ کرنے والے کی، اس پینٹنگ کرنے والے کی، وہ ڈیزائن کرنے والے کی ہے۔ تو جس طرح
اولاد کی تعریف کی جائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس طرح مرید کی تعریف کی تو پیر خوش ہوتا ہے. یا مرحبا. پیر کو حسد نہیں ہوتی. اب مرید کو پیر سے حسد ہونے کی بظاہر کو صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ حسد کے لیے مطلب کہ عمومی طور پر مطلب کہ برابری کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مرید کو پتہ باپ کی تعریف ہوگی تو بیٹے کو کہاں سے؟ ہاں بیٹے کو حسد خدا نہ کرتا کہ باپ سے ہو جائے، کہ باپ کی لوگ تعریف کرتے میری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ ایک پہلو سامنے آتا ہے. جیسے بزنس ہو رہا ہے اور بیٹا واقعی دن رات محنت کر رہا ہے اور کوئی آ کے کہتا ہے یار جو بھی ہے نا یار تو نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا، بیٹوں کو بھی کھڑا کر. بیٹا بولتا ہے باپ نے نہیں کھڑا کیا، میں نے کھڑا کیا ہے. اب یہ بیٹے کی بیچاری کی کمزوری ہے کہ کھڑا کہاں سے کیا، کھڑا تو باپ نے کر کے دیا تھا. تو یوں مطلب کہ حسد کا ہم اثر کے اور اپنے فیلڈ سے ہونے کا بڑا تعلق ہے. مثال کے طور پر 2 آفس ہیں، آپ کسی سینٹر میں جائیں 2 آفس ہیں. ایک آفس ایڈوکیٹ کا ہے، ایک آفس ڈاکٹر کا ہے. میں نے ڈاکٹر کا کلینک ہے، ایڈوکیٹ کا آفس. اوکے، ایڈوکیٹ کے آفس کے اندر رش لگا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس رش نہیں ہے. اب ڈاکٹر کو وکیل سے حسد نہیں ہوگی. اچھا اب دونوں ڈاکٹر کے کلینک ہیں اور ہے بھی ایک ہی پروفیشن، دونوں ڈینٹسٹ ہیں یا دونوں ڈاکٹر ہیں، تو دونوں کے پاس جس کے پاس رش ہوگا دوسرے کو ہوگا اس کے پاس پیشنٹ جا رہا ہے میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے. وکیل کو نہیں ہوگا، وہ مقدمے کے لیے کیا بیمار تھوڑی تھا. 2 جنرل اسٹور ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے حسد ہو جائے گی. اب ایک جنرل اسٹور والا، ایک کولڈ ڈرنک والا، ایک جنرل اسٹور والا، ایک کپڑے والا ہے، تو ان دونوں کے دوسرے سے حسد ہونے کا چانس کم ہے کہ دونوں کی فیلڈ الگ ہوگی. اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلیسی. سم ٹائم آپ کو دوسروں کے پروفیشن میں ترقی دیکھ کر جبکہ آپ کو پروفیشن نہیں ہے، جیلیسی کم، اور اس میں بعدوں کا حسرت ہو رہی ہے یار میں بھی یہ کر لیتا تو صحیح تھا یار، کم از کم گاہک تو آتے. مگر وہاں وہ جیلیسی والا فیکٹر جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک. اس طرح ہم اثر جو لوگ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیول پہ، ایک دوسرے کے ہم اثر، ایک ہی زمانے، ایک ہی کلاس کے، ایک ہی کام میں، ایک ہی بزنس میں، ایک ہی فیلڈ میں، ایک ہی لائن میں بیان کرنے کے تعلق سے، نعتیں پڑھنے کے تعلق سے، تقریر کرنے کے تعلق سے، کتاب لکھنے کے تعلق سے یا کمانے وغیرہ کے تعلق سے، تو پروفیشنل جیلیسی کا یہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا وضاحت کر دو. جی کون؟ محمد انس بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا سے میرا سوال ہے کہ اسٹوڈینٹس آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے کیسے بچیں؟ کوئی اسٹوڈینٹ آگے بڑھ جاتا ہے کسی چیز میں تو دوسرے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں لیکن اس کو یہ کامیابی مل گئی مجھے نہ ملی. تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اسٹوڈینٹ آپس میں حسد کرنے سے کیسے بچیں. جزاک اللہ خیر. آمین بھائی. اس کا جواب تو ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. محنت کر، حسد نہ کر. جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں مطلب آدمی محنت کرتے ہیں. جو فرسٹ آتے ہیں کلاس میں رینک لیتے ہیں نارملی یہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ مطلب وہ وقت ضائع نہیں کرتے. اور وہاں اچھا پھر خدا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہیں. بعضوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، ایک بار پڑھتے ہیں ان کو یاد رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ تو اللہ پاک کی طرف سے خاص عطائیں ہوتی ہیں بعضوں کو، اور باقی خود وہ محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، نعمت کی قدر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں حسد نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنے اندر اصلاح کرے یار میں بھی کروں. بلکہ اگر اس سے اگر کوئی شرعاً غلط نہ ہو تو اسے دوستی کر لے بھائی. یار اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم کو بھی 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، یعنی کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے. کہتے ہیں نا کہ جس کو خاموشی دی گئی اس کے قریب جا کے اس کو حکمت دی جاتی ہے. یعنی جو خاموش ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو خاموشی دی گئی ہے اس کے قریب جاؤ. جو خاموش آدمی اس کے قریب جا کے اس کو حکمت دی جاتی ہے. یعنی حکمت سے برا دانائی، عقل مندی، سمجھداری دی جاتی ہے. اجازت دیجیے کل انشاءاللہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ